अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी प्रोफेशनल्स और मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मायानाज शख्सियात जिन्होंने प्रोफेशनली पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए अपना दिन रात वक्फ किया हो, उन्हें हम इंटरव्यू भी करते हैं और आपकी खिदमत में उन्हें लेकर आते हैं ताकि हमारे नौजवान, पाकिस्तान और इस मिल्लत इस्लामिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी ये जान सकें कि पाकिस्तान को किस तरीके से तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा है। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का शबो रोज मेहनत और अपनी मुशक्कत के साथ साथ दिल जमी और जिद्दोजहद के साथ साथ जहद मुसलसल पर कारबन रहते हुए सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को मद्देनजर रखा, आज यही लोग नौजवानों के लिए भी आइडियल हैं और आज यही लोग फखर है पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानीज की नजर में। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हम उनके आज दफ्तर में मौजूद हैं, जिनका मकाम ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि आप मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उसमें भी बहुत ही मुमताज है। और शहर कराची की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो शहर कराची को इकोनॉमिक हब हम वैसे तो कह देते हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक चार्टर की जब बात आती है और गुज़िश्ता सालों में जब हमने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से इस किस्म की खबरें सुनी जो आज तक अमली जामा नहीं पहन सकी, उसको इनिशिएट करने वालों में और इस हरावल दस्ते की क़यादत करने वालों में भी इनका हमेशा शुमार रहा है। आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी रहे हैं, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्पेशल एक कमेटी है जिसे स्मॉल ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है, आप उसके ताहयात चेयरमैन हैं। आप मैनेजिंग कमेटी है एफपीसीसीआई की, उसके भी मेंबर हैं। और सुप्रीम काउंसिल जो कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से मुताल्लिक है, उस सुप्रीम काउंसिल के भी आप मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के। तो आइए, अब इतना तारुफ तो हो चुका है और नाम हमारे कुछ सुनने वाले समझ भी चुके होंगे, लेकिन प्रोग्राम की इस तमहीद को इख्तिताम तक पहुंचाते हुए उनका नाम आपके सामने आश्कार करूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब अब्दुल मजीद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेमन साहब, कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी, आपका एक बड़ा वसी तारुफ, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में किसी भी शख्सियत की हवाले से उसका इंट्रोडक्शन और तमहीद बांध रहा होता हूं तो मेरे लिए एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला मरहला होता है कि मैं कितनी सारी चीज़ें बताऊं। इसलिए मैं हमेशा व्यूअर्स को ये कहता हूं कि जी पूरा प्रोग्राम आप सुने ताकि आप ये जान सकें कि किस तरीके से किसी शख्स ने अपना इतना बुलंद मकाम बनाया है। तो आज मेरे लिए ये एक बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। गुफ्तगू का आगाज़ मेमन साहब हम करते हैं आपकी लाइफ बायोग्राफी के हवाले से कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, हिजरत कर कर आए थे वालिदैन आपके, या फिर किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की कह सकते हैं कि रिहाइश का एक जो मरहला था, यानी 1947 के बाद आबा और अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से था, कैसे आगाज़ हुआ पाकिस्तान में आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ़ कर दी मेरी, और मैं आपके इस काम को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ें हमारे यंग यूथ में जानी चाहिए। मेरा ताल्लुक़ जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी जो ख़ानदान है, उसका ताल्लुक़ तो इंडिया से, काठियावाड़ से। सही। काठियावाड़ में जूनागढ़ स्टेट है, उसके एक छोटे से गांव से हमारा ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान बनने के 1949 में या 50 में हमारे दादा वगैरह, फादर वगैरह आए थे, और मेरी पैदाइश जो है वो 1953 की 1953 की। और वहाँ से हिजरत करके हम लाड़काने में आए थे। अच्छा। लाड़काने में आए थे, और कुछ हमारे जो बरादरी के लोग थे वो सखर में भी अभी भी हैं और पहले भी उधर ही गए थे, कुछ दादू में गए थे, कुछ हैदराबाद में, और मेजॉरिटी जो है कराची में आए थे। सही। तो हम लाड़काने में आ गए हिजरत करके। पता नहीं अब बाकियों आए लाड़काने, वो मुझे पता नहीं है। हमारी पैदाइश लाड़काने की है, 43 की, वहाँ का जनाना हॉस्पिटल है, वहीं मेरी पैदाइश है। तो वहाँ से हिजरत करके हम यहाँ आए थे, और फादर हमारे छोटी दुकान थी, उसी का कराने की जनरल स्टोर थी, उसी में काम करते थे। और जब मैं कोई 4-5 साल का था तो वहाँ चूँकि कोई लसानी फसाद हो गया था, तो अब्बा फिर वहाँ से हिजरत करके हम हैदराबाद आ गए थे। सही। फिर हैदराबाद में रहे, वहीं मेरी एजुकेशन हुई, मेरा करियर वहीं स्टार्ट हुआ, सारा वहीं हुआ। तो ये तो हमारी जो हिजरत, फिर दूसरी हिजरत हो गई। सही है। अब दुआ करें तीसरी ना हो। तो ये तो चूँकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, बेसिकली हमारा ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से है। मेमन गुजराती मेमन है। करियर का आगाज़ जो आपका हुआ, तालीम मुकम्मल होने के बाद किस शोबे में आपने इस चीज़ का आगाज़ किया, और ये वालिद की तरफ से आपको गाइडलाइन मिली
یا آپ کی اپنی خواہشات تھیں ایک بزنس سائڈ پہ آنے کی؟ نہیں، عمر صاحب بیسیکلی تو ہم بہت ہی غریب آدمی تھے، میرے والد صاحب اور ہم 10 بھائی بہن تھے، والد صاحب ایک کمانے والے تھے حیدرآباد میں. اچھا. میں نے میٹرک وہیں حیدرآباد کی میمن انجمن ہائی اسکول سے کیا، اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے بھائی تھے وہ بینک میں لگ گئے تھے. ہمارے بڑے بھائی مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے بڑے آئیڈیل تھے کہ وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے. ان کو پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، ان کے انگلش بڑی بولتے تھے اچھی، ڈرافٹنگ بڑی اچھی کرتے تھے، کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے. حالانکہ ہم اتنے مالدار نہیں تھے، ہم بڑے غریب گھرانے سے تعلق ہے ہمارا، سب بھائیوں کا بہنوں کا. جب میں نے میٹرک کر لیا تو ہمارے یہ جو بڑے بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے. صحیح. تو میں کہتا تھا نہیں، مجھے ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، مجھے نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں. کیونکہ میں نے غربت اتنی دیکھی تھی کہ آپ کو اس کی تصور نہیں کر سکتے. 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا تو 1 ٹائم کا کھانا ہمیں نہیں ملتا تھا گھر میں. اچھا. کیونکہ ایک ابا کمانے والے تھے، پھر بھائی ہمارے گریجویشن کرنے کے بعد لگے، وہ بعد میں آئے. تو میرا جو ایم تھا اور میں جو دیکھتا تھا وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہر چیز کا حل جو ہے نا پیسہ ہے. تو میں کہتا تھا میٹرک میں، چونکہ میں بڑا فعال تھا، بڑا ایکٹیو تھا، اس زمانے میں کچھ سیاست کی جو جمعیت وغیرہ اس میں بھی میں تھا، تو میں سب کو کہتا تھا یار ہر چیز کا حل ہے پیسہ ہے. صحیح. اس لیے میں نے ابا کو کہا مجھے نوکری کرا دیں اور نوکری میں لگنا ہے اور شام کو جو ہے کسی کالج میں داخل کرا دیں. تو ابا نے پھر مجھے ایک دکان وہاں شاہ بازار میں تمباکو والے کی تھی، اس میں 110 روپے کی نوکری مجھے وہاں سے لگا دی. 110 روپے ملتے تھے. صحیح. اور شام کو میں وہاں سٹی کالج جو حیدرآباد میں فقیر کی میں بڑا مشہور ہے، سٹی کالج اور سندھ کالج آف کامرس بڑے مشہور ہیں. حیدرآباد کے جتنے اداکار اور جو بڑے ٹائکون سارے وہیں سے پاس آؤٹ ہے، سٹی کالج اور سندھ کالج. تو میں سٹی کالج سے میں نے گریجویشن کی BA میں، پھر اس کے بعد سندھ یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کی پولیٹیکل سائنس میں. وہیں سے میں نے شام کو پڑھتا تھا، صبح نوکری کرتا تھا، اور مجھے ایک جنون تھا کام کرنے کا کہ بھائی کسی طریقے سے پیسے کمانا ہے. صحیح. نوکری بھی کرتا تھا، کچھ پارٹ ٹائم بھی کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے ہمارے بھائی صاحب نے ایک بینک میں کیشیئر لگا دیا مجھے. اچھا. تو وہاں میں بینک میں تھا، تو میری چونکہ اسی زمانے میں پڑھنے کی عادت بھی بہت تھی، بولنے کی بھی بڑی عادت تھی، لیڈرشپ کوالٹیز بہت تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ بینک میں مجھے آغا صاحب نے، ہمارے وہاں مصطفیٰ حسن صاحب مرحوم تھے، زونل ہیڈ تھے یونائٹڈ بینک کے. صحیح. انہوں نے اسی بینک میں جہاں کیشیئر تھا وہاں کسی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک کی، مجھے دیکھ لیا کہ یار یہ لڑکا بڑا ہوشیار ہے. انہوں نے مجھے آغا صاحب سے وہاں ملایا اور مجھے نوکری یونائٹڈ بینک میں انہوں نے ایز اے افسر دلا دیا. اچھا، زبردست. تو یہ 72 میں جو ہے مجھے 72 میں جو ہے میں یونائٹڈ بینک میں لگا، اور پھر میرے خیال سے 73 یا 74 میں نیشنلائزیشن ہو گیا بھٹو کے زمانے میں، اور 85 میں نے نوکری چھوڑ دی. صحیح. پھر نوکری چھوڑنے کے بعد میں نے یہ کیا کاروبار کی سائڈ آ گئے، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل اتنا کر لیا تھا کہ آپ انویسٹ کر سکتے تھے. بالکل. ہم 79 میں حیدرآباد سے کراچی آ گیا، شفٹ ہو گیا ہماری فیملی، ہمارے والد صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد. تو یہاں میں نیپیر روڈ برانچ جو ہماری یونائٹڈ بینک کی بہت بڑی برانچ ہے جوڑیا بازار میں، وہاں میرا ٹرانسفر ہوا. تو وہاں کاروبار کے بڑے چانس تھے. میں نے بہت وہاں نوکری بھی کرتا تھا اور تھوڑا کاروبار بھی کرتا تھا. شپ بریکنگ، چونکہ میں ایڈوانس ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا یونائٹڈ بینک میں، تو وہاں شپ بریکنگ کا بڑا کام ہوتا تھا. مجھے اس سے بڑا مجھے اس کی نالج بہت ہو گئی، میں سمجھ بڑی ہو گئی. تو وہاں جوڑیا بازار چونکہ وہ کراچی کا بلکہ نہیں پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے، کاروبار کی ایک ہب ہے وہ یونیورسٹی ہے جوڑیا بازار. جس نے جوڑیا بازار میں کام کیا وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں اور آج بھی یہ روایت ہے اس میں. تو وہاں سے میں نے جو ہے بہت سے چھوٹے کام کیے. پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا وہاں دوسری برانچ میں. یعنی آپ نوکری بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں بزنس بھی آپ نے شروع کر لیا تھا. جی ہاں. پھر میں نے جو ایک وقت آیا کہ میں نے پھر نوکری چھوڑ دی. ٹھیک ہے. کہ مجھے لگا کہ میرے پاس پیسے ہو گئے، مجھے کاروبار، یعنی بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور انٹرسٹ بھی آپ کا پھر اس سائڈ پہ زیادہ ہو گیا. پھر میں نے یہ کاغذ کا کاروبار کیا 1985-86 سے. صحیح. جب سے میں ادھر ہی ہوں. صحیح. زبردست. یعنی اس کو اگر ہم ایک اندازاً یہ سمجھنا چاہیں تو یہ 3 دہائیوں سے زیادہ کا وقت ہے، 35 سال کا یہ وقت ہے، اور الحمدللہ اب آپ نے اس انڈسٹری میں اپنا ایک مقام، یعنی اس کو پیپر انڈسٹری ہم کہہ سکتے ہیں. پیپر کا ایک ٹریڈنگ ہے، یہ زیادہ انڈسٹری بھی ہے. انڈسٹری میں ہم چونکہ ہماری کنورٹ انڈسٹری ہے. صحیح ہے.
کہ ہم بڑے جمبو ریل منگاتے ہیں اور اس کو پھر کنورٹ کر دیتے ہیں را مٹیریل کو اس کو ایک فرنش آئٹم میں ریل کو. بنایا. جیسے مثلا اخبار کا کاغذ ہے وہ ریلوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اخبار کا سائز 18-20 ہوتا ہے یا 23-20 ہوتا ہے, بہت سی سائز ہوتے ہیں. صحیح. تو اس ریل کو پھر کاٹتے ہیں, اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں, اس کی شکل بدل جاتی ہے. صحیح. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ جیسے گاڑیوں کی ہے تو گاڑیاں بنانے والے نہیں ہیں, اسمبلنگ ہے. صحیح. تو اسی ٹائپ کی آپ نے ریلیں منگائی, اس کو کاٹ کے ہم نے کاغذ, وہ میری ابھی بھی انڈسٹری ہے, کنورٹر انڈسٹری اس میں. اور دوسرا ہم سارے دنیا سے کہیں بھی کاغذ, چونکہ پاکستان میں کاغذ جو ہے وہ اچھا کاغذ بہت کم ملتا ہے. اب تو ملنے لگا ہے, مگر ایک زمانہ آج سے 40-30 سال پہلے صرف جو ہے اخباری کاغذ بھی سارا باہر سے ہی آتا تھا. صحیح. اور جو کتابوں اور کاپیوں کا اور اسکول کی کتابوں کا سارا کاغذ بھی جو لگ بھگ ہے وہ باہر سے آتا تھا. پھر آج سے 20-25 سال پہلے کچھ انڈسٹریاں وہاں لاہور میں بنی تو وہ کتابوں کا, درسی کتابیں, اخبار کا کاغذ کچھ بننے لگا ہے. اب تھوڑا سا اچھا بھی بن رہا ہے. اور میجورٹی جو کاغذ جو پاکستان میں کھپت ہے اس کا 65% اور 70% کاغذ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. 60%. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ گزشتہ 15 سالوں میں سوشل میڈیا, موبائل فونز کا جو ایک ایسا دور ہمارے سامنے آیا کہ وہ بڑھتا ہی چلا گیا, تو کیا اس انڈسٹری پہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ کاغذ سے کتابیں بننا, کاغذ سے اخبارات, رسائل, اس میں کیونکہ اب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا یا یہ کہہ لیجیے موبائل فون, لیپ ٹاپس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں شفٹ ہوتی چلی گئیں انٹرنیٹ کے اوپر, تو اس پہ انڈسٹری پہ کوئی فرق پڑا یا یہ اپنی جگہ برقرار؟ نہیں, اس میں دیکھیے کاغذ چونکہ بڑا ہیوی میٹیریل ہوتا ہے اور عام کھپت نہیں ہوتی. سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ ہے یا آن لائن جو چیزیں, وہ جو کھانے پینے کی چیزیں یا ڈومیسٹک چیزیں وہ زیادہ فعال کرتی ہیں. اور جس طرح ڈومیسٹک میں ساری چیزیں, کپڑا آ جاتا ہے, جوتا آ جاتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اب تو چونکہ وہ جو ہماری یہ انڈسٹری ہے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بھی آن لائن آستے آتے ہیں. کاغذ ابھی آن لائن میں نہیں آیا. اور کاغذ کے تعلق سے کتابیں آ گئی ہیں, بہت سی چیزیں آ گئی ہیں, مگر کاغذ کی اہمیت جو اپنی جگہ ہے وہ ہے برقرار. مثلا ہماری جو اسکول کی کورس کی کتابیں ہیں یا انگلش آج بھی پرنٹ ہوتی ہیں, اس کو چونکہ یہ ہمارا انٹلیکچوئل رائٹ جو ہے پوری دنیا میں نافذ ہے, تو ہم اس کی نقل نہیں کر سکتے. تو ہم نے بھی اس پہ سگنیچر ہم نے بھی کیا ہوا ہے, انٹلیکچوئل جو رائٹس ہیں اس کے اوپر. وہ مشرف کے زمانے میں ہوا, اس کی نقل پہلے تو آپ چلے جاتے تھے ڈاؤ میڈیکل کالج کے بعد, جنرل پرویز مشرف کے پہلے, تو جو کتاب آج 4,000 روپے کی ملتی ہے وہاں 150 کی مل جاتی تھی, کیونکہ وہ نقل کر لیتے تھے. تو اس سے اچھی انڈسٹری. پھر انہوں نے آگے سائن کیے تو وہ میڈیکل کی کتابیں بڑی مشکل سے لوگ جو ہیں اس کو خرید لیتے تھے, وہاں مل جاتی تھی. اور بہت سی چیزیں کتابیں جو ساری دنیا میں, اب تو چونکہ یہ آپ کے انٹرنیٹ پہ بہت سی کتابیں آ گئی ہیں, بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اس نے تو ایک انقلاب کر دیا ہے. صحیح ہے. ہماری جیسے میرے عمر کے لوگ جو ہیں کاروبار میں, وہ بہت کم اس کو نو ہاؤ جانتے ہیں انٹرنیٹ کو. سوشل جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں, 30-35 سال کے جو لڑکے, ان کو تو کمانڈ حاصل ہے. بلکہ میں تو 4-5 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی کمانڈ حاصل ہے. 40 سال سے عمر کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ابھی ان کو تو موبائل بھی چلانے بہت مشکل سے آتا ہے. میرے جیسا آدمی تو موبائل بھی چلاتا ہے تو اپنے پوتے کو آواز دیتا ہے کہ بھئی آؤ مرتضیٰ دیکھو تو یار یہ کیوں ہے, تو 10-11 سال کا ہے, حفظ کر رہا ہے. مگر اس کو وہ 1 سیکنڈ میں, میری پوتی جو ہے وہ 5-6 سال کی, وہ 1 منٹ میں میری بیٹیوں سے تو آن لائن سب کو اکٹھا کر دیتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, جو سارے جمع ہو کے بات کر لیتے ہیں ویڈیو کال پہ یا پھر آن لائن ویڈیو. ٹھیک ہے. تو ہماری عمر کے, میری عمر کے, یعنی آپ سمجھ لیں 45 سال کے یا 40 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں, ابھی اس پہ ان کو دسترس حاصل نہیں ہے. اور جو لڑکے نئے آئے ہیں, جو نئی جنریشن ہے, اس میں تو ایک انقلاب آپ کو پتہ ہے آ گیا ہے. اور ابھی جو عمران خان نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو IT کا جو زون کا جو کیا انہوں نے اوپننگ کی ہے, تو اس میں تو بڑے چانسز ہیں. اب تو چونکہ ایکسپورٹ کے, تو یہ سوشل میڈیا تو ایک انقلاب آگے, تو اس کاروبار کا کوئی کس بزنس یا کس انڈسٹری کو آپ ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو چاہے پاکستان میں ہو, پاکستان سے باہر ہوں, اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہوں, یا وہ یہ چاہتے ہوں کہ انہیں کوئی ایسی گائیڈ لائن ملے کہ جس پر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہاں پہ ان کا ایک نیا اسکوپ کریٹ ہو سکتا ہے, ایک نئی اپرچونیٹی پیدا ہو سکتی ہے, آپ کس چیز کو ریکمینڈ کریں گے؟ میں تو دیکھیے آج میں تو ایک بات کروں گا, اس میں 2 یا 3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں, بنیادی چیزیں. ایک تو فائنانس, صحیح, دوسرا نو ہاؤ, اور تیسری چیز جو ہے وہ ان کو کس چیز میں دلچسپی ہے یا کس چیز میں یعنی ان کو کمانڈ حاصل ہے.
اگر یہ کہیں گے کہ ادھر آ کے ادھر میرے کو نہیں پتا گورنمنٹ آف پاکستان کس چیز میں آپ کو ریکمینڈ کرے گی، مگر ہمارے کراچی چیمبر میں ایک پورا اس کا جو آن لائن یا اس کی نیٹ یا اس کی جو ای میل ہے اس میں ہم گائیڈ کرتے ہیں سب کو. اچھا. اس میں کراچی چیمبر کی ای میل جو ہے مجھے اس ٹائم پہ زبانی یاد نہیں ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ کراتا ہے اس کو 9002 کا اس کو ٹائٹل بھی ہے، وہ ہمارا بڑا فعال ہے اس چیزوں میں، انویسٹمنٹ میں اور گائیڈ کرنے میں اور اس چیز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ایک تو یہ چیز میں نے جو آپ کو بتائی 2-3 چیزیں بڑی بیسک ہیں، اور سب سے بڑا اس میں جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اسٹیٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا سہولت دے رہا ہے، آپ کو کس قسم کی دے رہا ہے. آن پیپر تو بہت سی سہولت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹک جو ہمارا ماحول ہے اور جس سسٹم ہے جس قسم کا کو اسٹیٹس ٹائپ کی، اس کے اندر ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو فورن انویسٹر ہے ادھر آتے ہوئے جھجکتا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں فورن انویسٹر بددل ہو کے چلا گیا، وہ اعتماد ابھی تک بحال نہیں ہو پا رہا. نہیں، وہ بیوروکریسی ہمیں ان کو اتنے ریٹ لال فیتے کے اندر ان کو رکھ دیتی ہے کہ وہ پھر بددل ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. نہیں تو ادروائز کاروبار کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے پاکستان سے اچھا ملک نہیں ہے. لوگ یہاں کاروباری لوگ بڑے اچھے ہیں، یہاں بے ایمانی اور دھوکے بازی اور 2 نمبر کا کام کا ریشو دوسرے کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہاں آپ لوگ، یہاں لیبر بڑی سستی ہے، لیبر بھی بڑی اچھی ہے، اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، آب و ہوا بھی بڑی اچھی ہے. ہر چیز یہاں تو 3-4 سیزن لگتے ہیں ہمیں. اور کاروبار کے لیے سب سے بیسک جو فیسلٹیز ہے، حالانکہ ہمارے آن پیپر تو 10 سال کی، 8 سال کی، 15 سال کی جو ہے وہ انکم ٹیکس میں، سیل ٹیکس میں چھوٹ بھی ہے بہت. البتہ یہاں ایک بڑی مشکل بات جو ہے مایوسی جو کراچی چیمبر گھڑی کی، زمین بڑی مہنگی ہے. زمینیں بڑی مہنگی ہے. اب عمران خان کو جو ہے اس نے 2-3 چیزیں نکالی ہیں کنسٹرکشن میں اور آئی ٹی میں، تو مگر پھر بھی جو بیوروکریسی جو ہے اس کا جو پرانا مائنڈ اور سیٹ مائنڈ چلا رہا ہے وہ بڑے تنگ کرتے ہیں فورن انویسٹر کو. کیونکہ ساری چیزیں تو اپروول وہیں سے لینی پڑتی ہے. وہ انڈسٹری کی اپروول لے لیں، زمین خریدنے کے لیے لے لیں، کہ الیکٹرک کی لے لیں، گیس کی لے لیں، سب چیزوں کی وہاں سے پرمیشن گورنمنٹ سے لینی پڑتی ہے. صحیح ہے. تو اگر یہ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے اور یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں، چونکہ خالی عمران خان تو اکیلا تو نہیں کر سکتا کام، وہ ان میں اور پچھلے 40-50 سال 60 سال میں جو ہے سوائے ایوب خان کے دور کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کچھ دور پرویز مشرف کا ہے جو کاروبار کے لیے اچھا دور تھا، باقی تو یہی پرانا ڈھکا بندہ روایتی ہے کہ وہ دیتے نہیں پرمیشن بڑا لمبا. تو وہ انویسٹر جو ہمارا فورنر ہے اس چیز کا عادی نہیں ہوتا. صحیح ہے. وہ چلا جاتا ہے. اچھا، آپ اسمال ٹریڈرز کی جو اسپیشل کمیٹی ہے آپ اس کے چیئر پرسن ہیں، چیئرمین ہیں. اسمال ٹریڈرز کے اپنے ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز کبھی بھی ریاست یا یہ کہہ لیجئے گورنمنٹ جو ہے اگر سمجھ بھی لیتی ہے تو وہ اس کو حل کرنے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی. عمومی طور پہ یہ رائے اپنائی جاتی ہے بزنس کمیونٹی کی جانب سے، اور اگر کچھ بزنس مینوں سے وہ رابطہ کرتے بھی ہیں تو وہ ہمارا ایک وہ طبقہ ہے اس میں، یعنی وہ بہت ہائی کلاس بزنس مین ہیں، بہت ایلیٹ کلاس ہیں، تو وہ کبھی نیچے والے بزنس مین کی، اسمال ٹریڈرز کی نمائندگی وہاں ایک تو کر نہیں پاتے، ان کو شاید خود بھی ان کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا. تو اس کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں اسمال ٹریڈرز کی جو کمیٹی کراچی چیمبر کی ہے، وہ آج سے 20-21 سال پہلے جب ہمارا گروپ BMG کا گروپ برسر اقتدار آیا، جس کا لیڈر اور قائد سراج قاسم تیلی صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بڑے نفیس آدمی، بڑے لیڈر تھے اور بڑے خدا ترس اور بہت اچھے، چونکہ وہ پیپسی کولا کے چیف بھی تھے، اور ہمارے جو گل احمد ٹیکسٹائل اور الکرم سب کے یہ فیملی والے اس سے تعلق رکھتے تھے. وہ ہمارے گروپ کے BMG گروپ کے لیڈر تھے، قائد تھے. جب ہم 98, 99, 2000 میں جب ہم آئے 98 سے، تو اس وقت چونکہ برسر انہوں نے جو گروپ نے ہمارے گروپ نے جو لیڈ کی سراج قاسم تیلی صاحب کی قیادت میں، مرحوم کے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو انہوں نے آتے ہی ہم نے دیکھا کہ یار یہ کراچی چیمبر جو ہے وہ بڑے تاجروں کا چیمبر ہے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا، بڑے بڑے ٹریڈرز کا. اس میں جو کراچی چیمبر، کراچی کی جو مارکیٹیں ہیں، جو بازار ہیں، اس میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی نمائندگی کراچی چیمبر میں نہیں ہے کوئی بھی، کچھ بھی. اور کراچی چیمبر چونکہ کراچی کی جو اس ٹائم پہ 2 کروڑ آبادی، اب تو 3 کروڑ ہو گئی ہے، اس کے اندر ایک چیمبر ہے صرف، اور وہ ہے کراچی چیمبر. کراچی چیمبر کے خود کے جو ممبر ہیں وہ اس ٹائم پہ
30-40 हज़ार मेंबर हैं, यूँ तो 50 हज़ार मेंबर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सही। और 5 इंडस्ट्रियल जोन है, आपको पता है, एक लांडी है, कोरंगी है, साइट है, नॉर्थ कराची है, फिर फेडरल भी एरिया है। ये इंडस्ट्रियल जोन है जो कराची की शेयर आ गए एक्सपोर्ट की और इंडस्ट्री की, वो भी हमारे मेंबर हैं। उसकी भी कराची चैम्बर नुमाइंदगी करता है, यानी इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े ताजिर हों, जोड़िया बाज़ार के, कपड़ा मार्केट के, केमिकल एंड डाइस के, इनकी सारी नुमाइंदगी कराची चैम्बर करती है। मगर नहीं करती तो सिर्फ उस वक्त हमारे जो जितने मार्केटें हैं और बाज़ार हैं, उनके स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनकी कोई नुमाइंदगी प्लेटफार्म इज्तिमाई तरीके से कोई नहीं था। सही है। उसको उन्होंने फील किया कर हमारे सिराज कासम तेली साहब ने, उन्होंने कहा यार फिर चैम्बर तो फिर सबका चैम्बर होना चाहिए। ठीक है। चैम्बर ये नहीं कि चैम्बर जो है वो टब्बा वालों का चैम्बर हो, गुल अहमद वालों का हो, या ऐसे मुनीर का हो, या मियाँ मनसिया का हो। चैम्बर तो फिर एक तारिक रोड के दुकानदार का भी हो, एक जो है हमारे नाज़माबाद के दुकानदार का भी हो, एक जोड़िया छोटे छोटे दुकानदार जितने, उनको भी चैम्बर होना चाहिए। सही। और इसी चैम्बर को हमने जो एक कमेटी बनाई, जो स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी, और इसका चेयरमैन मुझे तायात सिराज भाई ने बना दिया। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ, अभी तो इस दुनिया में नहीं है। और इन्होंने बोला आप चूँकि ख़ुद भी मार्केट से, स्मॉल ट्रेडर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी। और हमने बड़ी जदोजहद की। और यहाँ चूँकि टावर से मार्केट शुरू होती है और सोराब रोड पे ये मार्केटें सारी ख़त्म होती हैं। सही है। हमने सारी मार्केटों के लोगों को हमने बुलवाया, हमने हमारे यहाँ मीटिंगें करवाई, हमने इकट्ठा किया, और उनको हमारा प्लेटफार्म, हमारा इनको वो प्लेटफार्म जो हम बड़े बड़े ताजिरों को देते थे इंडस्ट्री, वो सेम स्टेटस हमने इन मेंबरों को देते, ताकि उनकी नुमाइंदगी भी हो, उनके मसाइल भी सामने। हालांकि वो हमारे मेंबर नहीं है। सही है। इसमें 90% जो लोग हैं हमारे कराची चैम्बर के मेंबर नहीं हैं। मगर चूँकि कराची चैम्बर का चार्टर है कि जो मेंबर होगा उसको कराची चैम्बर की सहूलियतें दी जाएंगी। बहुत सी सहूलियतें कराची चैम्बर, लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से, वीज़ा के ताल्लुक से, बिज़नेस के ताल्लुक से, बहुत सी चीज़ें कराची चैम्बर जो अपने मेंबरों को देता है, तो वो सिर्फ मेंबर को दे सकते हैं। और सिराज भाई ने उसको जनरल बॉडी से पास करवाया स्पेशली कि सेम फैसिलिटी जो है हम स्मॉल ट्रेडर्स को देंगे। यहाँ मीटिंगें भी करेंगे। हमारी 19 कमेटियाँ हैं, 20 कमेटियाँ हैं, मुख्तलिफ ताल्लुक है, सेल टैक्स की हैं, इनकम टैक्स की हैं, फिर इम्पोर्ट की हैं, एग्जीबिशन की हैं, माई कराची हमारा बड़ा इसकी है, तो सारी प्रोविंशियल हैं, फेडरल टैक्सेस की कमेटियाँ, उस सब में हमने स्मॉल ट्रेडर्स के लोगों को नुमाइंदगी भी दी। उनके लोगों को हमने चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और हमने ओहदे भी दिए। और हमने 20 साल में जो है सिराज भाई ने इनको ये एहसास दिला दिया कि ये चैम्बर आपका भी चैम्बर है। सही। हमने इसमें चैम्बर में हमने, आप यूँ समझे कि हमने जो गोल्डन मार्केट में आग लग गई, आपको पता है, बड़ी गंभीर आग लगी थी, और 19 मार्केटें जल गई थी, और उसमें 1.5-2 अरब रुपए का नुकसान हो गया था। और ये हमारे सिराज भाई की कोशिशों से कराची चैम्बर ने उसको फंड लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और ये सारी मार्केटें, 19 मार्केटें हमने बनाई। और 19 मार्केटों में जितने 2200 या 2500 दुकानदार थे, उनको हमने कैपिटल इनका जितना जल गया था, चूँकि दुकानें जल गई तो उनमें इनका असासा पूरा जल गया, असासे से बुला दिए, इनका स्टॉक भी जल गया, इनके रकम थी वो भी जल गई, सब चीज़ें जल गई। तो वो हमने, और इसमें 90% हमारे मेंबर नहीं थे। सही। कराची सिराज भाई ने फिर भी उनको सारी मार्केटें हमने बनाई, उनको जितना उन्होंने नुकसान का क्लेम फॉर्म भरा, हमने कुरान शरीफ पे हलफ लेके उनसे वो ठीक करवाया। सही। और उन्होंने उसको ठीक करके दिया, और सही और ईमानदारी से उन्होंने वो रकम ली, और हमारे यहाँ से भी ईमानदारी से हमने दिया। अल्लाह का शुक्र है कि चाहे वो, और तारीख भी इस बात की गवाह है कि फिर जो वो रकम बच भी गई थी वो वापस की गई। जी हाँ, 1 अरब कुछ करोड़ रुपये हमने, उस वक़्त आसिफ जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, यूसुफ रज़ा गलानी इसके वो थे वज़ीर आज़म थे, तो ये क्रेडिट जाता है उसका आसिफ जरदारी साहब को जाता है कि उन्होंने सिराज भाई की बात सुनी और उन्होंने पैसे दिए, दिलवाए, और उन्हें से बंटवाया। और इसमें मैं आपको ये बात करके आपको भी हैरत होगी, किसी भी सियासी जमात ने 1 रुपया हमसे रिश्वत नहीं ली, ना कोई भत्ता लिया। उस टाइम पे MQM भी बड़ी उरुज में थी, पीपल्स पार्टी भी बड़ी उरुज में थी, ANP, मगर किसी ने हमसे एक धेला नहीं लिया। सारा हमने काम करवाया, मार्केटें बनाए। उस टाइम पे MQM उन्होंने हमारा साथ दिया, चूँकि ज़ाहिर मार्केट बनाने के लिए ये हमारे मुस्तफ़ा कमाल उस टाइम पे नाज़िम आला थे, उनसे इजाज़त ली, सारी मार्केटों को हमने शुरू से खड़ा किया, जब जल के खाक हो गई थी। बिल्कुल। इनको बनाना, इनको कैपिटल मुहैया करना, इनको हमने 2500 दुकानदारों को जो है इसमें हमने इनको खड़ा करके इस टाइम पे माशाल्लाह, जिस टाइम पे वो जलने से पहले जो इनकी पोजीशन थी
फाइनेंस की, और इनकी इससे ज़्यादा डबल हो गए। इसी तरीके से अपने टिम्बर मार्केट में आग लग गई बहुत बुरी तरीके से, वहाँ मकानात भी जल गए। सही। जो टिम्बर मार्केट है कराची की बहुत पुरानी मार्केट है, ओल्ड हाजी कैंप के पास है, और उसमें जो है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों इलाके, उसमें भी बड़ी ख़तरनाक आग लगी, चूँकि लकड़ी की मार्केट है। उसमें भी कराची चैम्बर ने जो सिराज भाई की जो है उसमें उन्होंने साथ दिया, और उसको भी हमने कराची जिसे मुआशी शहरक कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उधर सही मायनों में आपकी कम्युनिटी ने, कराची चैम्बर ने, सिराज कासिम तेली साहब ने, आप लोगों ने हक अदा किया ताकि ये मुआशी शहरक और ये जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो बरकरार रहे, ये डैमेज ना हो। जी। और इसके अलावा इसके बाद तो सोलर बाज़ार मार्केट में भी आग लगी, और ये तो स्मॉल ट्रेडर्स की। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे हमने बड़ा काम किया। उस वक्त दौर बड़ा ख़तरनाक था, बड़ी स्ट्राइकें होती थी, MQM का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था। आपको पता है स्टेक होल्डर कोई कराची का नहीं है, अभी भी नहीं था और उस वक्त भी नहीं था। सियासी जमातें जो हैं वो स्ट्राइकें बड़ी होती थी, फिर भत्ता बड़ा दिया जाता था। ये बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट पहलू उजागर किया है, और इस पे बहुत सारी लोगों की ये राय है, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार भी अपनी राय अपनाते रहे, और आपकी भी यही राय होगी इस पे कि हमेशा सियासत को एक सेपरेट सब्जेक्ट समझा गया है। कभी सियासत की बुनियाद को नहीं देखा गया, जबकि सियासत खिदमत का नाम है, और ख़िदमत में जो सफ़े अव्वल में चीज़ है वो कारोबार है, वो मईशत है। तो सियासत और मईशत को बिल्कुल इकॉनमी को पॉलिटिक्स से दूर करके रियासत को लेके चलना, ये सियासतदानों के जहनों में क्यों एक उनसर शामिल आप देखते हैं? सियासत, ये सियासी लोग यहाँ के हैं जो आपको पता है जद्दी पुश्ती या ख़ानदानी के लोग हैं, और इनका जो माइंड सेट जो है वो चौधरी वडेराना सिस्टम है, और ख़ानदानी चलता है। एक आया, इसका बाप आया, इसका बेटा आया, इसका शोहर आया, ये है। और ये जितने जो कारोबार में आए हैं सिवाय नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा, या वो कारोबार से बड़े कम वाकिफ़ थे। फ्यूडल लॉट्स हैं सारे के सारे। अच्छा। इसमें मेजॉरिटी जो है गांव गोठों से और वहाँ से आती है, चाहे पंजाब में चले जाए तो भी वही है, वो सारे ज़मींदार हैं। सही। अब तो शुगर में चले गए, यहाँ चले गए, तो इसमें मेजॉरिटी जो है लॉट्स, फ्यूडल लॉट्स हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वो आते हैं। तो इसलिए माशियत को, चूँकि वो आते हैं तो वो मुल्क या कौम की खिदमत के लिए नहीं आते, ये मेरा ज़ाती है, वो अपने आप को कमाने के लिए आते हैं, ये अपने आप की फैमिली के लिए पैसे अर्न करने आते हैं। तो सियासत में पाकिस्तान में जो सियासत का नाम है अर्निंग, पैसे बनाना, और पैसे ये लोग बनाते हैं यहाँ। अब ये हमारे माशियत कहाँ जा रही है, कारोबारी लोग कहाँ जा रहे हैं, छोटे दुकानदार कहाँ जा रहे हैं, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इनकी बला से। तो कराची जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, कारोबार का हब है, और पूरे पाकिस्तान का हब है। चूँकि यहाँ बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं, पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, फिर थोड़ा आगे जाए तो ये गवादर भी आ जाती है, बलूचिस्तान। तो ज़ाहिर है कि जहाँ बंदरगाह होती है वो कारोबार एक तो नेचुरल भी डेवलप कर जाता है। कि कारोबारी लोग या एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर कोशिश करता है कि बंदरगाह के करीब रहें, ठीक है, ताकि माल आने में और जाने में आसानी रह जाए। मगर यहाँ की सियासी पार्टी जो है कराची को कभी जो है उन्होंने कमाने के लिए रखा है, सिर्फ टैक्सेस के लिए। हमने बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि सिराज कासिम तेली साहब ने और कराची चैम्बर की लीडरशिप ने कि इन पार्टियों को बिठा के एक चार्टर ऑफ इकनॉमी का इकनॉमी बनाया जाए, चार्टर ऑफ इकनॉमी। चार्टर ऑफ इकनॉमी, चूँकि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लिया था, हमने कहा आप चार्टर ऑफ इकनॉमी बना लें। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि साहब आप हड़ताल करें, अच्छा, आप घराव जेराव करें या जो भी करें, मगर आप इंडस्ट्री को बंद ना करें, आप दुकानें मार्केट ना बंद करें। आपको पता है कोरिया में बड़ी, जनूबी कोरिया बड़ा डेवलप, हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, किसी ज़माने में पीछे दबा गया। वहाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है ना वो मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होता है, वहाँ हमसे ज़्यादा होता है। मगर दुकान मार्केटें बंद नहीं होती, इंडस्ट्री बंद नहीं होती, कारोबार को ठेस नहीं लगती, कुछ भी कारोबार अपने कुछ इलाके हैं उसी में करते हैं। उस ज़माने में ये नहीं होता था यहाँ कराची में। सबसे पहले तो वो मार्केटों को बंद करवा देते थे, एक फायर करते थे, पूरी कराची बंद। तो बंद तो ऐसा बंद 7-7, 8-8 दिन बंद। हमारे माल आए हुए हैं, हमारे शिप आए हुए हैं, हमारे को डेमरेज चल रहा है, डिटेंशन चल रहा है, माल ख़राब हो रहा है पोर्ट, बंदरगाह पे, पोर्ट पे एक्सपोर्टर है उनको नुकसान हो रहा है, उनके कंटेनर में बहुत सी चीज़ें हैं जो जानी हैं, अपने फ्रूट्स हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं, कपड़ा है जो वक्त पे नहीं पहुंचेगा तो वो कैंसिल हो जाता है हमारे यहाँ। तो उस टाइम पे हमारी कारोबार की बड़ी दिगर को हालत हो गई। मगर हमने ये जो मुस्लिम लीग नून से, MQM से और ANP से और पीपल्स पार्टी से सबसे कहा कि कराची को आपने जो ये बनाया हुआ, क्योंकि हैरत की बात ये थी कि पूरे पाकिस्तान में से कराची जो था उनको उन्होंने
ڈسٹرب کر دیا تھا. ہڑتالیں یہاں ہو رہی ہیں, ڈسٹرب یہاں ہو رہا ہے, گراؤ جلاؤ یہاں ہو رہا ہے, مارکیٹیں یہاں جل رہی ہیں, تو احتجاج یہاں رہا ہے. چونکہ کراچی ایک ایسا شہر تھا کہ جو ہر چیز سے وہ عروج پہ تھا, کاروبار میں بھی عروج پہ تھا, انڈسٹری زمینوں میں بھی عروج ہے, اور ہر چیز میں. چونکہ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں ان کی پوسٹنگ ہو اور یہاں سے پیسے بہت ملتے ہیں یہاں کی زمین. تو ساری چیزیں جتنی بھی خرابیاں کاروبار کے لیے جو بڑے نقصان دہ ہوتی تھی ساری کراچی میں ہوتی تھی, کہیں لاہور میں نہیں ہوتی تھی, پنجاب کے کسی شہر میں نہیں ہوتی تھی, اور وہاں سرحد کے یا پی کے اس میں کے پی کے اس میں نہیں ہوتی تھی. بلوچستان تو ویسے ہی ہمارے سے پیچھے ہے. یعنی دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو جائے کراچی کے اوپر جو ہے نا ہمیشہ یہ وبال. پاکستان میں, دنیا میں تو جو نہیں, دنیا میں بھی یہ ہوا نا کہ جب ایسا بھی ہوا جب الطاف حسین کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اریسٹ کر لیا تھا, تو ایک لیڈر ہے نا. اب مگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ نے اس کو اریسٹ کر دیا, اور یہاں پہ اس کا نزلہ نکلتا تھا, سارا نزلہ نکلتا تھا. تو بڑا ڈسٹرب رہا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ چارٹر آف اکنامک ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے, مگر چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا پہلے بھی ایسا تھا, اب بھی آپ کے سامنے ہی ہے. انہوں نے کاروبار کو کبھی فوقیت نہیں دیا. ابھی دیکھیں یہ جو جلوس نکال رہے ہیں, جلسے نکال رہے ہیں, میں عمران خان گورنمنٹ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ وہ غلطیاں تو انہوں نے بھی کی ہے. جو مہنگائی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. عمران خان بذات خود اگر اچھا ہے تو اس کی ٹیم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کراچی کو یا پاکستان کے اکنامی کو رن کر سکے. کیونکہ جو نواز شریف و زرداری کے دور سے زیادہ خوفناک دور یہ ہے ہمارے لیے, کاروبار کے لیے, ہر چیز کے لیے. اتنی مہنگائی, اتنا اے پی آر تو اب بھی رشوت لیتا ہے, پہلے سے زیادہ رشوت لیتا ہے. حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لیتے ہیں, کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں ہے. صبر زیدی صاحب آئے, ان کو بھی دھکیل دیا. پھر اس کے علاوہ جو پالیسیز ہے اس میں جو وہ ہے اس میں بھی کاربند نہیں رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان ہمارے کراچی والوں کو جس نے پہنچا ہے وہ 18ویں امینڈمنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کی ہے. اچھا, اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ وہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسی گورنمنٹ ہے, اس کے بارے میں تو مجھے اب اس وقت تو کچھ نہیں کہنا. وہ جو ہے وفاق کی کسی پالیسی جو اچھی بھی ہوتی ہے اس کی بھی حمایت نہیں کرتی. 18ویں امینڈمنٹ اور انہوں نے آگے ڈیوالو بھی نہیں کیا, اس لیے کہ کنسٹرکشن کی جو پالیسی تھی اس میں 1 سال نکال دیا انہوں نے. صحیح ہے. یہ پالیسی بڑی اچھی تھی. اس میں پنجاب میں اب اس کا کیا حل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پنجاب میں تو چلیں اس کے ثمرات دکھ رہے ہیں. اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ایک خود مختاری کی ایک شکل دینی چاہیے. کراچی جو ہے بڑا ہب ہے انڈسٹری کا. ٹھیک ہے. یا پھر کراچی میں جو ہے آپ نہیں, وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے, پھر وفاق کنٹرول میں لے دے, یا اس کو انڈیپینڈنٹ کوئی شکل دے دیں. انڈیپینڈنٹ کیسے دی جا سکتی خود ہے؟ تو پھر مختاری صوبہ ہی رہے صوبہ بناتے ہیں. کیا دنیا میں صوبے کے لیے قانون اتنا مشکل بنایا گیا کہ اسمبلی کے 100% ووٹس ہوں گے تو صوبہ بنے. دیکھیے یہ قانون انہوں نے بنایا ہے نا. کیا اس ٹائم پہ صوبے نہیں بنتے دنیا میں؟ کیا انہوں نے یہ جو ہے سرائی کی بیلٹ میں انہوں نے قرارداد پاس نہیں کی ہے سب نے کہ صوبہ بنانا ہے؟ تب تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. انہوں نے ہی پاس کی ہے نا, ساری سیاسی تنظیموں نے, ساری اسمبلیوں نے پاس کی ہے کہ صوبائی سرائی کی جو ہے صوبہ بننا چاہیے. تو سندھ کے اندر اگر 2 صوبے بن جائیں, اتنی آبادی ہے, کراچی کی آبادی اتنی ہے کہ جتنی باقی سندھ کی ہے, 3 کروڑ آبادی ہے. جس طرح انہوں نے جنوبی پنجاب میں ایک علیحدہ یونٹ کی شیپ اختیار کی ہے, وہاں سیکریٹریٹ علیحدہ کر دیا, یعنی بیوروکریسی کا نظام جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. پولیس کو بھی یہی کر رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کراچی میں؟ کراچی میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت پیپلز پارٹی جو 20 25 30 سال سے حکومت کر رہی ہے وہ رجسٹ کرتی ہے. وہ ان کی وفاق کا کوئی بھی ہوگا اس کو کراچی کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کراچی ہمارے ووٹر نہیں ہے, اگر ہم ووٹ دیں تو کراچی کو ٹھیک کریں. حالانکہ جو ووٹ دیتا ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے. وہ 18ویں امینڈمنٹ کی جو ترمیم ہے اس کا سہارا لے کے یہ اپنے لیے سارے ثمرات لے جاتے ہیں. یعنی کاروبار کے لیے یا معاشیت کے لیے بھی 18ویں امینڈمنٹ کو آگے کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. پیچیدہ نہیں, خوفناک مسئلہ ہے. کراچی کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے, کراچی پیچھے رہ جاتا ہے تو پورا پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے 65% 60-65% وفاق کو ٹیکس دیتا ہے, اور 99% جو ٹیکس جو ہے 100% ٹیکس جو ہے سندھ کو پورے سندھ کے جتنے ڈسٹرکٹ ہوں سب کو, سارے ڈسٹرکٹ لاس میں, سارا خرچہ کراچی سے آپ لیتے ہیں. آپ اس مسئلے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی, آصف زرداری. دیکھو یہ اس میں ترمیم نہیں کرنے دیتے, باقی تو سب کے لیے کر لیتے ہیں, صرف سندھ کے لیے اس لیے کہ سندھ کے اوپر یہ قابض ہے. سندھ کے لیے کراچی کو خاص کر جو ہے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. سندھ میں تو واقعی آپ جہاں بھی چلے جائیں جو 70 سال پہلے جو حالات تھے وہی حالات ہیں. وہی وہاں کے جو وہاں کے رہنے والے دیہاتی ہیں ان کے حالت وہی دیگر کو اب بھی ہے. وہاں اسکول نہیں ہے, وہاں ہاسپٹلس نہیں ہیں,
وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جوانوں کو نوجوان، وہاں کاروبار کے لیے انوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کراچی کے علاوہ سندھ کے انٹیریئر میں جائے کاروبار آپ نہیں کر سکتے، ماحول ہی نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے. یہ تو کراچی کے علاوہ آپ پنجاب میں چلے جائیں سارے شہر میں کاروبار ہوتا ہے. سیالکوٹ چلے جائیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ وہاں تو ایئرپورٹ بھی ان کا ہے سیالکوٹ چیمبر کا. آپ فیصل آباد چلے جائیں وہ ہب ہے. آپ کہاں پنجاب کے سارے شہروں میں چلے جائیں وہ کاروباری لوگ کو، انڈسٹری لوگ کو بڑی سہولتیں دیتی ہے پنجاب گورنمنٹ. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا. سرحد میں چلے جاؤ. اچھا، اختتام پہ میں جاننا چاہوں گا کیا بزنس کمیونٹی، تمام ٹریڈرز ہر لیول پہ، کیا وہ خود ایک پیج پر ہیں؟ چلیں حکومت نہیں ہے، سیاست دان نہیں ہے. کراچی کی میں بات کرتا ہوں، سارے پاکستان میں بھی نہیں ہے اور کراچی میں بھی کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہ یہاں جو پروفیشنلز لوگ ہیں انہوں نے لیڈرشپ لے لی ہے اپنے اپنے مفادات میں. مثلاً میں چھوٹے تاجروں میں بتاؤں تو چھوٹے تاجروں میں آپ تنظیمیں دیکھیں گے تو کوئی 700 600 700 تنظیمیں ہیں اور سب اپنے لیول میں خود مختار ہیں. سب کہتے ہیں کہ لیڈر ہیں ہم. تو جب اجتماعی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتے. تو کیا یہ وہ سوچ نہیں آ گئی ہے جو ایک اسٹیٹس کو والی سوچ ہے یا ایک؟ بالکل ہے. جو نیشنل لیول پہ جو سوچ ہے یہی ہماری بزنس پالیٹکس میں چاہے چھوٹا یا بڑا وہی ہے کہ میں ہی چودھری ہوں. اجتماعی کہیں بھی آپ دیکھ لیں چھوٹے تاجروں کی کسی تنظیم کا کوئی مجھے ایسا کام دکھا دے کہ جنہوں نے چھوٹے تاجروں کو لیا. کراچی چیمبر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے انہوں نے بڑے پروجیکٹ کیے، بڑے کام کیے. اور ابھی بھی جو ہے کہ یعنی حتیٰ کہ کے ایم سی کی یہاں 110 مارکیٹیں تھیں، اس کے کرایوں کے لیے، اس کے کرائے کی رسید چینج کرنے کے لیے بھی کراچی ہم نے اسمال ٹریڈرز کمیٹی نے اسراج بھائی کے تعاون سے کیا جب مصطفیٰ کمال ناظم تھا. ہم نے لڑ کے اس کو ٹھیک کرایا. پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آرڈر کے تحت وسیم اختر نے جتنی دکانیں توڑ دیں، اس کے متبادل کے لیے بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے لڑنا پڑا، ان سے منوانا پڑا، میئر سے منوانا پڑا اور اس کے بعد ان کو متبادل جگہیں کچھ ملی. ٹھیک ہے میاں صاحب، لاسٹ کوسچن اور بڑا امپورٹنٹ. ریاست کا، قومی اداروں کا اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ امن و امان کا قیام ممکن بنائیں. اس میں وہ کامیاب ہو گئے کراچی آپریشن کے ذریعے. اب اس کے بعد آگے کس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائیں؟ وہ تو فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں عمر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی دنیا میں کاروبار کے لیے لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اچھا ہو. لا اینڈ آرڈر جو بھی ہوگا، آپ چلے جائیں امریکہ میں، شکاگو میں ایک زمانے میں جاتے تھے تو 4 بجے کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے. نہیں، وہ جب بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کیا، میری بات سنیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. میری بات، میں یہ کریڈٹ تو ہماری فوج کو جاتا ہے، ہمارے رینجر کو جاتا ہے. مگر میں آپ کو یہ تو انہوں نے فوج اور رینجر کا کمال تھا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی کر دی کہ کراچی پھر جاگنے لگ گیا اور انہوں نے بڑی قربانی بھی دی. میں یہ رینجر کے ہمارے ڈی جی جو اس وقت تھے اور ابھی ہے، یا کور کمانڈر کراچی ہے، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے سارے کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی بلا دریک بغیر زبان کے وجہ کے انہوں نے نافذ کیا، اس کے اندر گرفتاریاں بھی کی. مگر میں ایک اصولی بات یہ کرتا تھا کہ اس کی یہ تو انہوں نے کیا، مگر جو پالیسیز ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، وہ تو سویلین گورنمنٹ کو دینا ہے نا. صحیح ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی سب سچویشن اچھی ہو گئی کراچی میں تو اس میں کاروبار بڑھنا چاہیے، انڈسٹریاں بڑھنی چاہیے. کیوں نہیں بڑھا؟ لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا ہو گیا، ہماری ہر آواز پہ رینجر آ جاتی ہے، ہر آواز پہ کور کمانڈر ٹائم دیتا ہے. بلکہ ہمارے جو ہمارے فوج کے جو کمانڈر وہ بھی آ کے ہمارے سے میٹنگیں کرتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی وہ انوائرمنٹ تو ہمیں مل گیا، مگر ترقی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں کی جو سندھ گورنمنٹ جو تھی، جو وفاق تھی، وہ اپنی پالیسیز اور اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہمیں انوائرمنٹ تو اس طریقے سے تو مل گیا، وہ پالیسیز ہمیں وہ نہیں دے سکے. اس میں ہمیں رکاوٹیں پڑتی رہی. FBR کی رکاوٹ ہے، ایکسائز سیل ٹیکس کی رکاوٹ ہے، دوسرے پروفیشنل جو سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، جو بیوروکریسی کے مائنڈ سیٹ ہے، اس نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا. صحیح ہے. اس لحاظ سے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کراچی کی لوگوں کو، پبلک کو، جس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، سارے لوگ شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، یہ تو ہمیشہ تھینکفل رہیں گے رینجرز کا. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ساری گرفتاریاں کر لی، سول گورنمنٹ نے، بیوروکریسی نے جو ہے وہ رکاوٹیں آج بھی وہی ہیں. انہوں نے وہ پارٹ ادا نہیں کیا جو فوج نے کیا. صحیح. جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد فوج کیا کرے، فوج نے اپنا کام کر رہی ہے اور کر دیا. انہوں نے کام کر دیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. مگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوج کو بھی روک دیتی ہیں، رینجر کو بھی روک دیتی ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے رائٹ نہیں ہے کہ اتنی اندر آ جائے. ٹھیک ہے. یہ رائٹ سب سے پہلے تو صوبائی گورنمنٹ کے ہیں، اور صوبائی گورنمنٹ کے جو خاص کر میں سندھ کی بات کروں گا چونکہ میں سندھ میں ہوں،
ان کی جو آپ مائنڈ، ان کی جو دماغ اور ان کی جو عادتیں اور جو طریقے دیکھ رہے ہیں اس میں کاروبار کی تو کوئی ہے ہی نہیں. چلیں میں اینڈ کر رہا ہوں انٹرویو کو اس سوال پہ کہ تو کیا پاکستان کی معاشی ترقی کا راز مارشل لا اور ایک ڈکٹیٹرشپ میں ہی موجود ہے؟ بالکل ہے، حالانکہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے مگر ہے، کیونکہ آپ جتنی ترقی پاکستان کی ہوئی ہے وہ یا تو ایوب خان کے زمانے میں ہوئی ہے یا پھر جنرل پرویز مشرف کے زمانے کا دور بڑا اچھا تھا ڈومیسٹک کاروبار کے لیے اور انڈسٹری کے کاروبار کے لیے. ٹھیک ہے. شوکت عزیز جو اس ٹائم پہ فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے بڑا کیا. اور کچھ ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کراچی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، کریڈٹ دے سکتے ہیں ان کے زمانے میں پالیسی کچھ ہماری. اور نواز شریف کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز کراچی کے لیے تھی وہ ساری ایسی تھی کہ جس میں ہمارا کاروبار نہیں چلا. ساری پالیسیز کا اطلاق جو ہوتا تھا وہ پنجاب میں ہوتا تھا. صحیح. ان کے زمانے میں کاروبار پنجاب میں بہت ترقی ہوا، کیونکہ لسانیت ہے جو یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر نواز شریف کی پوری کوشش تھی کہ کراچی میں کاروبار نہ چلے. گڈانی کے پورے سیکٹر کو، جہاز رانی کی جو صنعت تھی پرانی، اس کو انہوں نے بند کروا دیا. بند یوں کروا دیا کہ انہوں نے اسکریپ پہ جو زیرو ریٹڈ ڈیوٹی کر دی. صحیح. اور اسکریپ امپورٹ ہو کے پنجاب میں تو چلا جاتا ہے، یہاں سے جو ہمارے گڈانی پہ جو جہاز ٹوٹتے تھے وہ بند ہو گئی صنعت. تو نقصان سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ پنجاب سے ہمیں ووٹ ملتا ہے تو پنجاب کو فائدہ دیتا ہے. یہ سندھ کے جو ووٹ ملتے ہیں تو یہ تو کسی کو فائدہ نہیں دیتے نا. پیپلز پارٹی تو گاؤں گوٹھوں کو بھی نہیں دیتی. صحیح. اور کچھ حد تک کے پی کے میں بڑا اچھا ماحول ہے کاروبار کا، وہ ابھی بھی سندھ بلوچستان سے اچھے ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا تو ہم نے پہلے بھی کراچی چیمبر نے یہ ڈیمانڈ کی تھی وفاق گورنمنٹ سے اور فوج سے کہ 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. کراچی کو 5 سال کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے تاکہ انفراسٹرکچر اور ساری چیزیں، کیونکہ ان کے ادارے سندھ گورنمنٹ کے سارے کرپٹ ہیں، وہ ان کا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ان میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ان کی بیوروکریسی میں اور سندھ گورنمنٹ کی حکومت میں کہ یہ سارے کراچی کو بنا سکیں. تو ہماری ڈیمانڈ رہی ہے اور ابھی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ 5 سال کے لیے فوج کے حوالے کرا دیا جائے تاکہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو اور کراچی کو ٹھیک کرے کاروبار کے لیے. یہ ہماری ابھی بھی ڈیمانڈ ہے. بہت شکریہ عبدالمجید میمن صاحب، آپ نے آج اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ سننے والے ناظرین چاہے وہ پاکستانی ہوں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز ہوں، انہوں نے اس چیز سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں کراچی کی بزنس پالیٹکس ایٹ لیسٹ انہیں سمجھ میں آئی ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل فار یور ٹائم. تو ناظرین، آج دی پروفیشنلز میں ہم موجود تھے عبدالمجید میمن صاحب کے ساتھ، جو کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایک ممتاز اور نمایاں نام ہے اور اسمال ٹریڈرز کی آواز ہیں، اور جو کام یہ کر چکے ہیں یہ وہ کام ہے جو اللہ اپنے بڑے خاص لوگوں سے لیتا ہے، یعنی انسانیت کے وہ تمام تر کام، اور آج بھی اسی جذبے کے تحت یہ اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.